ईसा नबी का सहीफा 38वां बाब। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह नबी आमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं इस शहर की हिमायत करूंगा। और खुदावंद की तरफ से तेरे लिए ये निशान होगा कि खुदावंद इस बात को जो उसने फरमाई पूरा करेगा। देख, मैं आफताब के ढलते हुए साए के दर्जों में से आखिर की धूप घड़ी के मुताबिक 10 दर्जे पीछे को लौटा दूंगा। चुनाचे आफताब जिन दर्जों से ढल गया था उनमें के 10 दर्जे फिर लौट गए। शाह यहूदा हिजकिय्याह की तहरीर जब वो बीमार था और अपनी बीमारी से शिफायाब हुआ, मैंने कहा, मैं अपनी आधी उम्र में पाताल के फाटकों में दाखिल हूँगा। मेरी ज़िंदगी के बाकी बरस मुझसे छीन लिए गए। मैंने कहा, मैं खुदावंद को जिंदों की ज़मीन में फिर न देखूँगा। इंसान और दुनिया के बाशिंदे मुझे फिर दिखाई न देंगे। मेरा घर उजड़ गया है और गडरिये के खैमे की मानिंद मुझसे दूर किया गया। मैंने जुलाही की मानिंद अपनी जिंदगानी को लपेट लिया है। वो मुझको तांत से काट डालेगा। सुबह से शाम तक तो मुझको तमाम कर डालता है। मैंने सुबह तक तहम्मुल किया, तब वो शेर बब्बर की मानिंद मेरी सब हड्डियां चूर कर डालता है। सुबह से शाम तक तो मुझे तमाम कर डालता है। मैं अबाबील और सारिस की तरह ची ची करता रहा। मैं कबूतर की तरह उड़ता रहा। मेरी आंखें ऊपर देखते देखे पथरा गई। ऐ खुदावंद, मैं बेकस हूँ, तू मेरा कफील हो, मैं क्या कहूँ। उसने तो मुझसे वादा किया और उसी ने उसे पूरा किया। मैं अपनी बाकी उम्र अपनी जान की तलखी के सबब से आहिस्ता आहिस्ता बसर करूँगा। ऐ खुदावंद, इन्हीं चीज़ों से इंसान की ज़िंदगी है और इन्हीं में मेरी रूह की हयात है। सो तू ही शिफा बख्श और मुझे ज़िंदा रख। देख, मेरा सख्त रंज राहत से तब्दील हुआ और मेरी जान पर मेहरबान होकर तूने उसे नेस्ती के गड़े से रिहाई दी, क्योंकि तूने मेरे सब गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए कि पाताल तेरी सिताइश नहीं कर सकता और मौत से तेरी हमद नहीं हो सकती। वो जो गोर में उतरने वाले हैं तेरी सच्चाई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। जिंदा ही तेरी सिताइश करेगा, जैसा आज के दिन मैं करता। बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा। खुदावंद मुझे बचाने को तैयार है, इसलिए हम अपने तारदार साजों के साथ उम्र भर खुदावंद के घर में सुरूद खानी करते रहेंगे। यशायाह ने कहा था कि अंजीर की टिकिया लेकर फोड़े पर बांधे और वो शिफा पाएगा। और हिजकिय्याह ने कहा था, इसका क्या निशान है कि मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा। यशायाह नबी का सहीफा 39वां बाब। उस वक्त मरूदक बलदान बिन बलदान शाह बाबल ने हिजकिय्याह के लिए नामे और तोहफ़े भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वो बीमार था और शिफायाब हुआ। और हिजकिय्याह उनसे बहुत खुश हुआ और अपने ख़जाने यानी चांदी और सोना और मसाले और बेशकीमत इत्र और तमाम सिलाखाना और जो कुछ उसके ख़जानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलिकत में ऐसी कोई चीज़ न थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये कहाँ से तेरे पास आए। हिजकिय्याह ने जवाब दिया कि ये एक दूर के मुल्क
یعنی بابل سے میرے پاس آئے۔ تب اس نے پوچھا کہ انہوں نے تیرے گھر میں کیا کیا دیکھا؟ حزقیہ نے جواب دیا، سب کچھ جو میرے گھر میں ہے انہوں نے دیکھا۔ میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو۔ تب یسایہ نے حزقیہ سے کہا، رب الافواج کا کلام سن لے، دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باپ دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے۔ خداوند فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باپ تو ہی ہوگا کتنوں کو لے جائیں گے، اور وہ شاہ بابل کے محل میں خواجہ سرا ہوں گے۔ تب حزقیہ نے یسایہ سے کہا، خداوند کا کلام جو تو نے سنایا بھلا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ایام میں تو سلامتی اور امن ہوگا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا، اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ 2 چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شاہراہ ہموار کرو۔ ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے، اور خداوند کا جلال آشکارا ہوگا اور تمام بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے فرمایا ہے۔ ایک آواز آئی کہ منادی کر، اور میں نے کہا میں کیا منادی کروں؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری رونق میدان کے پھول کی مانند۔ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کو ملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اے صیون کو خوشخبری سنانے والی، اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی، زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر۔ یہودا کی بستیوں سے کہہ دے، دیکھو اپنا خدا دیکھو، خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا۔ دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا، وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا، اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت کی ہے جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ دیکھ، قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں، ایک ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں۔ دیکھ، وہ جزیروں کو ایک ذرے کی مانند اٹھا لیتا ہے۔ لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں، اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں۔ سب قومیں اس کی نظر میں ہیچ ہیں، بلکہ وہ اس کے نزدیک بطالت اور ناچیز سے بھی کمتر گنی جاتی ہیں۔ بس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے، اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ تراشی ہوئی مورت کاریگر نے اسے ڈھالا، اور سونار اس پر سونا مڑتا ہے، اور اس کے لیے چاندی کی زنجیریں بناتا ہے۔ اور جو ایسا تہی دست ہے کہ اس کے پاس نظر گزراننے کو کچھ نہیں، وہ ایسی لکڑی چن لیتا ہے جو سڑنے والی نہ ہو۔ وہ ہوشیار کاریگر کی تلاش کرتا ہے تاکہ ایسی مورت بنائے جو قائم رہ سکے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھتے؟
وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے ٹڈیوں کی مانند ہیں۔ وہ آسمان کو پردے کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمے کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے۔ وہ ہنوز لگائے نہ گئے، وہ ہنوز بوئے نہ گئے، ان کا تنا ہنوز زمین میں جڑ نہ پکڑ چکا کہ وہ فقط ان پر پھونک مارتا ہے اور وہ خشک ہو جاتے ہیں، اور گردباد ان کو بھوسے کی مانند اڑا لے جاتا ہے۔ وہ قدوس فرماتا ہے، تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے، وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا۔ پس ہے یعقوب، تو کیوں یوں کہتا ہے، اور اے اسرائیل تو کس لیے ایسی بات کرتا ہے کہ میری راہ خداوند سے پوشیدہ ہے اور میری عدالت میرے خدا سے گزر گئی؟ کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا؟ اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے اور ماندہ ہوں گے، اور سورما بالکل گر پڑیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ یسایا نبی کا صحیفہ 41واں باب۔ اے جزیرو میرے حضور خاموش رہو، اور امتیں از سر نو زور حاصل کریں۔ وہ نزدیک آ کر عرض کریں، آؤ ہم مل کر عدالت کے لیے نزدیک ہوں۔ کس نے مشرق سے اس کو برپا کیا، جس کو وہ صداقت سے اپنے قدموں میں بلاتا ہے؟ وہ قوموں کو اس کے حوالے کرتا اور اسے بادشاہوں پر مسلط کرتا ہے، اور ان کو خاک کی مانند اس کی تلوار کے اور اڑتی ہوئی بھوسی کی مانند اس کی کمان کے حوالے کرتا ہے۔ وہ ان کا پیچھا کرتا اور اس راہ سے جس پر پیشتر قدم نہ رکھا تھا سلامت گزرتا ہے۔ یہ کس نے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا؟ میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ جزیروں نے دیکھا اور ڈر گئے، زمین کے کنارے تھرا گئے، وہ نزدیک آتے گئے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پڑوسی کی مدد کی اور اپنے بھائی سے کہا، حوصلہ رکھ۔ بڑئی نے سنار کی، اور اس نے جو ہتھوڑی سے صاف کرتا ہے اس کی جو نہائی پر پیٹتا ہے ہمت بڑھائی اور کہا، جوڑ تو اچھا ہے۔ سو انہوں نے اس کو میخوں سے مضبوط کیا تاکہ قائم رہے۔ پر تو اے اسرائیل میرے بندے، اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا، جو میرے دوست ابراہم کی نسل سے ہے، تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سیوانوں سے طلب کیا، اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دیکھ، وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے، وہ جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ تو اپنے مخالفوں کو ڈھونڈے گا اور نہ پائے گا، تجھ سے لڑنے والے ناچیز و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تیرے دہنا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا، مت ڈر، میں تیری مدد کروں گا، ہراساں نہ ہو۔ اے کیڑے یعقوب، اے اسرائیل کی کلیل جماعت، میں تیری مدد کروں گا۔ خداوند فرماتا ہے، ہاں میں جو اسرائیل کا قدوس تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ دیکھ، میں تجھے گہائی کا نیا اور تیز دندانہ دار آلہ بناؤں گا۔ تو پہاڑوں کو کوٹے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کرے گا، اور ٹیلوں کو بھوسے کی مانند بنائے گا۔ تو ان کو
اسائے گا اور ہوا ان کو اڑا لے جائے گی اور گردباد ان کو تتر بتر کرے گا، پر تو خداوند سے شادمان ہوگا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔ محتاج اور مسکین پانی ڈھونڈتے پھرتے ہیں پر ملتا نہیں، ان کی زبان پیاس سے خشک ہے۔ میں خداوند ان کی سنوں گا، میں اسرائیل کا خدا ان کو ترک نہ کروں گا۔ میں ننگے ٹیلوں پر نہریں اور وادیوں میں چشمے کھولوں گا، صحرا کو تالاب اور خشک زمین کو پانی کا چشمہ بنا دوں گا۔ بیابان میں دیودار اور ببول اور آس اور زیتون کے درخت لگاؤں گا۔ صحرا میں چیڑ اور سرو و صنوبر اکٹھے لگاؤں گا، تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں اور غور کریں اور سمجھیں کہ خداوند ہی کے ہاتھ نے یہ بنایا اور اسرائیل کے قدوس نے یہ پیدا کیا۔ خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو، یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ، وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں۔ ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تھیں، تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا، تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ ہاں بھلا یا برا کچھ تو کرو، تاکہ ہم متعجب ہوں اور باہم اسے دیکھیں۔ دیکھو تم ہیچ اور بیکار ہو، تم کو پسند کرنے والا مکروہ ہے۔ میں نے شمال سے ایک کو برپا کیا ہے، وہ آ پہنچا، وہ آفتاب کے مطلع سے ہو کر میرا نام لے گا اور شہزادوں کو گارے کی طرح لتاڑے گا، جیسے کمہار مٹی گوندتا ہے۔ کس نے یہ ابتدا سے بیان کیا کہ ہم جانیں، اور کس نے آگے سے خبر دی کہ ہم کہیں کہ سچ ہے؟ کوئی اس کا بیان کرنے والا نہیں، کوئی اس کی خبر دینے والا نہیں، کوئی نہیں جو تمہاری باتیں سنے۔ میں ہی نے پہلے صیون سے کہا کہ دیکھ، ان کو دیکھ، اور میں ہی یروشلم کو ایک بشارت دینے والا بخشوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں، ان میں کوئی مشیر نہیں جس سے پوچھوں اور وہ مجھے جواب دے۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 42واں باب۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا، وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور ان کو جو اس میں سے نکلتے ہیں پھیلایا، جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا، کہ تو اندھوں کی آنکھیں کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے، اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانے سے چھڑائے۔ یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے۔ میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں، اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اے سمندر پر گزرنے والوں اور اس میں بسنے والوں، اے جزیروں اور ان کے باشندوں، خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سر تسر اسی کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیاں، کیدار کے آباد گاؤں اپنی آواز بلند کریں۔ سلا کے بسنے والے گیت گائیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیروں میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا، وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا۔
وہ نعرہ مارے گا، ہاں وہ للکارے گا، وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا، میں خاموش ہو رہا اور ضبط کرتا رہا، پر اب میں درد ذہ والے کی طرح چلاؤں گا۔ میں ہانپوں گا اور زور زور سے سانس لوں گا۔ میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو ویران کر ڈالوں گا اور ان کے سبزہ کو خشک کروں گا اور ان کی ندیوں کو جزیرے بناؤں گا اور تالابوں کو سکھا دوں گا اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے لے جاؤں گا۔ میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی اور اونچی نیچی جگہوں کو ہموار کر دوں گا۔ میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا۔ جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے۔ اے بہرو سنو، اے اندھو نظر کرو تاکہ تم دیکھو میرے خادم کے سوا اندھا کون ہے، اور کون ایسا بہرا ہے جیسا میرا رسول جسے میں بھیجتا ہوں۔ میرے دوست کی اور خداوند کے خادم کی مانند نابینا کون ہے؟ تو بہت سی چیزوں پر نظر کرتا ہے پر دیکھتا نہیں، کان تو کھلے ہیں پر سنتا نہیں۔ خداوند کو پسند آیا کہ اپنی صداقت کی خاطر شریعت کو بزرگی دے اور اسے قابل تعظیم بنائے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لٹ گئے اور غارت ہوئے۔ وہ سب کے سب زندانوں میں گرفتار اور قید خانوں میں پوشیدہ ہیں۔ وہ شکار ہوئے اور کوئی نہیں چھڑاتا، وہ لٹ گئے اور کوئی نہیں کہتا پھیر دو۔ تم میں کون ہے جو اس پر کان لگائے، جو آئندہ کی بابت توجہ سے سنے؟ کس نے یعقوب کو حوالے کیا کہ غارت ہو، اور اسرائیل کو کہ لٹیروں کے ہاتھ میں پڑے؟ کیا خداوند نے نہیں جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے نہ چاہا کہ ہم اس کی راہوں پر چلیں اور وہ اس کی شریعت کے تابع نہ ہوئے؟ اس لیے اس نے اپنے قہر کی شدت اور جنگ کی سختی کو اس پر ڈالا اور اسے ہر طرف سے آگ لگ گئی، پر وہ اسے دریافت نہیں کرتا۔ وہ اس سے جل جاتا ہے پر خاطر میں نہیں لاتا۔